बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक नई डॉक्यूमेंट्री डोनाल्ड ट्रंप ने तजारत को बतौर हथियार कैसे इस्तेमाल किया, ये हमने अपलोड कर दी है और मुख्तलिफ एंगल्स हमने इसके कवर किए, इसे जाकर ज़रूर आप देखिएगा। ये 4 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, भारत ने पाकिस्तान पर हमले की दोबारा धमकी दे दी है। इस हमले की धमकी को कितना संजीदा लेना चाहिए और फिर भारत की अपनी सरकार इस वक्त मुश्किल में है और भारत के अंदर उनके अपने इदारे उनके मिसाइल तबाह होने की क्या रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और दो कौमी नजरिए की हकीकत मुसलमान और हिंदुओं को अब किस तरह से लड़ाने की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर, और उनके अपने मंत्री भी अब इस लपेट में आ चुके हैं। इसका मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और फिर इमरान खान के बेटों का नया रिकॉर्ड भी आपको बताएंगे। और फिर व्यूअर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त की कि सीज फायर करें, और क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को एक सियासी पैगाम देना चाहते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर क्या हमदर्दियां समेटी जा रही हैं। और व्यूअर्स, फिर अदालती महाज के ऊपर एक जज ने चीफ जस्टिस को ना सिर्फ पैगाम दिया बल्कि ये ऐलान जंग है। इस पैगाम के अंदर क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। और फिर टीवी पर इख्तियार वली और शाहिद खट्टक की लड़ाई हुई और कौन किसका सर गंजा करेगा, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है, भारत के अंदर एक ऐसा फेज चल रहा है जिसमें मोदी हुकूमत को अपनी आवाम की किसी किस्म की सपोर्ट अब हासिल नहीं है। कोई भी शख्स, टीवी रिपोर्टर जब मैदान में नरेंद्र मोदी के हवाले से सवाल करता है तो लोग उस रिपोर्टर का मजाक उड़ाते हैं, लोग उसे गालियां निकालते हैं। अच्छा, अब इनमें से बहुत सारे लोग जो जंग के अंदर रिजल्ट्स निकले उसकी वजह से ये ओपिनियन आपको मिलेगा, और फिर बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी नेशनलिज्म के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, मजहब के नाम पर भारत की आवाम को तकसीम कर रहा है, तो वो एक नफरत वहाँ की आवाम में एक आपको नेशनल नज़र आएगी। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये टास्क दिया गया कि आप जाकर भारत की आवाम को ये बताएं कि जो कुछ भी हुआ वो भारत के वसीतर मफाद में है। उन्होंने क्या किया, और टीवी चैनल्स जो नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है वो एक चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा था कि वो मकबूल है, इसे भी आवाम रद्द कर रही है। अब इस वक्त भारत की पूरी सरकार एक ऐसे फेज से गुजर रही है जहां पर उन्हें अपने इमेज को रीबिल्ड करना है, और इस रीबिल्डिंग के प्रोसेस के अंदर जहां पर टीवी उनके रिपोर्टर्स, उनके एंकर्स भरपूर तरीके से कोशिशें कर रहे हैं, वहीं पर राजनाथ जैसे लोग, जयशंकर जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और उनका ये ख्याल है कि शायद इस तरह से उनकी जो इमेज बिल्डिंग है आवाम के दरमियान दोबारा से हो सकेगी। राजनाथ साहब ने जी एक स्टेटमेंट जारी की, और राजनाथ क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जनाब कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक ट्रेलर था, वक्त आएगा तो दुनिया को पूरी फिल्म भी हम दिखाएंगे। अब वो भारत जिसे शटअप कॉल दी गई अमेरिका की तरफ से तजारत की बुनियाद पर, और फिर पाकिस्तान ने शटअप कॉल दी, और वो कॉल क्या थी, वार्निंग कि अगर तुमने पाकिस्तान के ऊपर हमला अब किया तो इसके नताइज इससे भी भयानक होंगे और हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो जो नाथ साहब हैं ये जो धमकियां लगा रहे हैं उसके पीछे सिर्फ उनकी एक इमेज बिल्डिंग है जिसको पाकिस्तान के हमले ने, पाकिस्तान के दिफा ने मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ भारत की जो उनकी फौजी तनसीबात के ऊपर हमला नहीं था, और उनके जो आर्सेनल्स हैं बड़े बड़े, इनके ऊपर हमला नहीं था, उनके पैसे और गरूर पर हमला नहीं था, बल्कि इनकी सरकार के ऊपर भी हमला था, जिसे इस वक्त नरेंद्र मोदी अपने नेताओं के साथ मिलकर, अपने जितने भी मंत्री हैं इनके साथ मिलकर इसे बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। फिर जयशंकर साहब ये कहते हैं कि ऑपरेशन से कल पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर आगाह किया कि हम दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ये सब कुछ हमने किया, और हम आपकी जो तनसीबात हैं इसके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। उन्हें चाहिए था कि हमारी मदद करते, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, वो हमारे ऊपर हमला कर देता है। अच्छा, अब ये जो बात इन्होंने की ना कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया, व्यूअर्स हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब उसामा बिन लादेन का चैप्टर पाकिस्तान के अंदर हुआ जिसके ऊपर पाकिस्तान की कोई भी सरकार वो बात नहीं करती, अगर हमने उस वक्त अमेरिका को ये कहा होता ना कि हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर तुमने हमला किया है और तुम होते कौन हो, तो शायद आज भारत को इस किस्म के स्टेटमेंट देने की ज़रूरत ना महसूस होती। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और बराक ओबामा ने अपनी किताब के अंदर भी लिखा कि जब ये सब कुछ हमने ऑपरेशन पाकिस्तान के एक मिलिट्री टाउन के अंदर ये ऑपरेशन किया
تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کا جو صدر ہے وہ مجھ سے ناراض ہوگا، اس کا لب و لہجہ جو ہے وہ بدلا ہوگا، لیکن ہمارا لب و لہجہ کیا تھا؟ ہم نے شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، اسامہ یہاں پر موجود تھا تو ہمیں نہیں پتا، اور ہم نے امریکہ کو کسی قسم کا جواب نہیں دیا۔ آج دشمن کو یہ ایک پریسیڈنٹ تھا جو انہوں نے اس کو فالو کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، اور بھارت کا شاید یہ خیال تھا کہ امریکہ آئے گا، کارروائی کرے گا، پاکستان نہیں بولے گا۔ وہاں کے ڈائنامکس، وہاں کے حالات اور ہمارے سیاستدانوں کی غیرت، قومی غیرت کا معاملہ تھا، وہ obviously آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن بھارت جب حملہ کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو انہوں نے شاید اس حملے کے تناظر میں اس پورے پلان کو ترتیب دیا کہ ہم ٹارگٹ کریں گے اور کوئی ہم سے سوال نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی فضائی حدود کے اندر ایک میزائل آ کر گرا، جس پر بھارت نے وہاں پر کچھ لوگوں کو فارغ بھی کیا، اور انہوں نے کہا جناب یہ غلطی ہے۔ اب اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں ان حملوں کے بعد، تو یہ ضرور اس کے اوپر پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ حملہ غلطی تھی، یا پھر وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اگر ہم نے پاکستان کی سرزمین کے اوپر یہ میزائل پھینکا تو کیا یہ پہنچ بھی پائے گا، اور پاکستان کا کس قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے، ان کا ڈیفنس سسٹم کیسا ہے، اس کو بھی ہم چیک کریں گے۔ اس وقت بھی مجھے یاد ہے DGISPR آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پورا ٹریک کر رہے تھے، یہ کہاں سے آیا، کیسے گرا۔ اگر ٹریک کیا جا رہا تھا تو یہ کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر کسی قسم کا مواد نہیں ہے اور یہ پھٹے گا نہیں، اور اس وقت تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ غلطی ہے، اور پھر ہم نے انڈیا سے سوال کیا۔ تو مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ ماضی کے اندر وہ غلطی نہیں تھی، بلکہ پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو اور پاکستان کے سفارتی محاذ کے اوپر ہم کیا ریئیکشن دیں گے، اس کو چیک کیا جا رہا تھا۔ ویسے جے شنکر ہو یا پھر راجناتھ، اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس کو گوگل پر جائیں اور آپ جا کر اٹھا کر دیکھیں تو یہ امیج بلڈنگ کا پروسیس کیسے شروع ہوا۔ مثال کے طور پر NDTV رپورٹ کرتا ہے کہ ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ ٹو وزٹ بھوج ایئر فورس اسٹیشن ٹوڈے، جا کر بتائیں گے کہ جوانوں کوئی بات نہیں، 26 ٹھکانے انہوں نے تباہ کیے، اگر 126 بھی تباہ کر دیں تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے پاس اسی طرح آتے رہیں گے، اور آپ نے ہماری سرکار کے خلاف اور ہمارے لوگوں کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار نہیں کرنا۔ پھر دوسری خبر ABP لائیو انگلش، ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ ٹو میٹ سولجرز ایٹ بھوج ایئر بیس، وہ بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے رات کے اندھیرے میں دن کا اجالا، راجناتھ لاؤڈز IAF فور دا آپریشن سندور۔ بھائی جان کون سا اجالا، کہاں کا اجالا؟ اگر کوئی چیز روشن ہوئی ہے تو وہ ہیں آپ کے طبق، جو پاکستان کی فورسز نے، پاکستان کی ایئر فورس نے آپ کے 14 طبق جو ہیں وہ روشن کر دیے، اور یہ ایک اس امیج بلڈنگ کا پروسیس ہے جس سے اس وقت پوری بھارت کی سرکار جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ اب اس آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں، بھارت کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ بھارت پاکستان کے حوالے سے مختلف قسم کے دعوے کر رہا ہے، اور اپنی امیج بلڈنگ جہاں پر کر رہا ہے وہیں پر ان کے اپنے ایک ادارے نے ایک رپورٹ جاری کی، اور اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا انڈین ریڈیولوجیکل رپورٹ کنفرمز دی ڈسٹرکشن آف برہموس میزائل ڈیپو ان پنجاب۔ اب اس خبر کے مطابق برہموس میزائل ڈیپو 10 مئی کو پاکستانی حملے میں تباہ کر دیا گیا، اور بھارت کے جو اس سیفٹی ڈویژن کی جو رپورٹ جاری ہوئی اس میں ایک الرٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بھارت کے نیشنل ریڈیولوجیکل سیفٹی ڈویژن کی ایک رپورٹ نے بھارتی پنجاب میں برہموس میزائل ڈیپو کو تباہ کرنے کے حوالے سے پاکستان کے دعووں کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ایک اہم حفاظتی خطرے کی وجہ سے علاقے میں ریڈیشن الرٹ جاری کیا گیا۔ اڈے کے ارد گرد 3 کلومیٹر کے دائرے میں انخلاء کے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ 5 کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والوں کو تابکاری اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطاً دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنے کے لیے وارننگ بھی جاری کی گئی۔ اور ویسے ایک اور کام بھی ہوا، یہ جو کنگنا ہیں رناوت، یہ BJP کی رکن پارلیمنٹ ہے اور اداکار بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں ایک کمپیریزن کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا نریندر مودی کے ساتھ، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ نریندر مودی سے حسد کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک اپنا موقف تھا جس پر انہیں پارٹی کی طرف سے ہدایت ہوئی کہ جناب اس کو آپ ہٹائیں، تو انہوں نے بعد میں اس کو ہٹا دیا۔ اب وہ ایک اور بھی انہوں نے بات دیکھی کہ حسد کرتے ہیں، اور انہوں نے مودی کو تمام الفا میلز کا باپ قرار دیا۔ تو جو الفا میل تھا نا، وہ پاکستان ایئر فورس کے وہ جوان تھے جنہوں نے تمہارے گھر میں مارا، اور اب تم اپنے زخموں کو جو ہے اس کے اوپر مرہم رکھ رہے ہو اور اپنا امیج اس وقت بلڈ کر رہے ہو۔ تو یہ اس قسم کی آپ کو سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ملیں گی، اور اس قسم کے نمونے یہ صرف بھارت کی سرکار میں نہیں بلکہ ان کی سرکار میں وہ لوگ جو اداکاری ساری عمر کرتے رہے یا ان کا ٹیلنٹ ہی اداکاری کرنا ہے، یہ آپ کو وہ اپنے ٹویٹرز کے اوپر لکھتے ہوئے نظر آئیں۔ ویئرز ایک جو افسوس کی بات ہے، اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ دیکھیں نا، تو جب بھی کوئی رپورٹر میدان میں اترتا ہے تو نریندر مودی کی شان میں قصیدے پڑھتا ہے تو عوام اس کو چہرہ دکھاتے ہیں۔
اب اس کا ایک ہم نے جو وہاں پر ریئیکشن یہ دیکھا کہ بی جے پی کے گنڈے انہیں کہنا چاہیے، انہوں نے پاکستان کے ناموں پر جتنی بھی بیکریز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، دکانوں پر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور لوگ خیر اب پریشان ہیں۔ حیدرآباد دکن میں سیاسی جماعت بی جے پی، کچھ ویڈیوز آپ نے کچھ دن پہلے دیکھی ہوں گی، کراچی کے نام والی ایک بیکری کو تباہ کر دیا۔ اور پھر اگر آپ کمپیریزن کریں پاکستان کے اندر، دلی سویٹس ہمارے بامبے بیکری، حیدرآباد میں جی بامبے بیکری بہت مشہور بیکری ہے، وہاں کے کیک بہت مشہور ہیں۔ اگر آپ اف یو آر فرام حیدرآباد اور کراچی سے تو آپ کو بالکل معلوم ہوگا، یا وہ لوگ جو اس بیکری میں جاتے رہے۔ تو ہم نے تو ان بیکریز کو تباہ نہیں کیا۔ تو یہ جو نفرت کے بیج اس وقت بوئے جا رہے ہیں وہ آپ کو بھارت کی سرکار کی طرف سے آپ کو ملیں گے۔ ویورز، آج کیونکہ ہماری میجورٹی جو ہے وہ پاکستان سے ہمیں دیکھ رہی ہے، لیکن یہ خبریں بھی آپ کو بتانا ضروری تھی کہ اس وقت دنیا میں چل کیا رہا ہے اور بھارت کیا دوبارہ حملے کی تیاری کرے گا۔ پاکستان نے جس طرح سے جواب دیا اور جس طرح سے ہمارا دفاع مضبوط ہے، بھارت کوشش ضرور کر سکتا ہے، لیکن پہلے اسے اس پورے سسٹم کا توڑ نکالنا پڑے گا۔ یہ جتنے بھی ان کے اپنے اتحادی ہیں ان سے بات کریں گے، پیسہ دکھائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ پاکستان نے سب کچھ کیسے کیا۔ پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیٹلائٹ کیا جیم ہو سکتا ہے، ہمارے ہتھیاروں کو کس طرح سے جیم کر دیا گیا، اور ہم کون سی ایسی اب ٹیکنالوجی لے کر آئیں کہ جس سے پاکستان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کیا صرف طیارے ہی مقابلہ کر رہے تھے؟ سیٹلائٹ سے بھی مقابلہ کیا گیا؟ اور اگر آپ دفاعی تجزیہ کار اور جو سیکیورٹیز رہے ہیں ان کو آپ سنیں تو پاکستان کا سر یہ موقف ہے کہ ہم نے ابھی صرف 5 سے 10% آپ کو اپنا صرف آرسنل دکھایا ہے، وہ ہتھیار دکھائے۔ اگر آپ نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو اس سے جو نتائج ہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔ اور آپ نے ویورز اب ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پاکستان کے اوپر خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو اب یہ جنگ صرف پاکستان نہیں لڑے گا، بلکہ جو چائنیز تھنک ٹینکس ہیں وہاں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، باقاعدہ طور پہ ان کی سرکار کا کوئی پیغام تو نہیں آیا، لیکن وہ یہ کہا ضرور جا رہا ہے کہ چائنا پاکستان کا کھل کر ساتھ دے گا، اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ بھارت کو ایک اور محاذ کے اوپر، یعنی جو ان کا بارڈر چائنا کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پر بھی جنگ کا سامنا ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ حملہ کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا، پہلے جا کر آپ کو جو ٹیکسٹ بک ہے وہ پڑھنا پڑے گا کہ پاکستان نے آپ کے اس حملے کو کس طرح سے ناکام بنایا۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ 8 فروری کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی نتائج موصول ان کو ہوتے ہیں الیکشن کے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک کولیشن گورنمنٹ تو بنانی ہے، تو ہم نون لیگ کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو نا خبر جو آپ ٹی وی پر دیکھ رہے تھے بلاول زرداری کی گفتگو، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دونوں طرف سے جو انر سرکلز ہیں ان کو یہ پیغام ایکسچینج ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنائیں، اور اس کے پیچھے منطق صرف ایک ہی تھی کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی تو پھر نون لیگ کا ہم مل کر صفایا کریں گے، اور یہ ایک موقع تھا ان کی نظر میں کہ ہم پنجاب میں انٹری جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر حکومت تو بنا لیتی ہے، لیکن اب گائے بگائے یعنی موقع پرستی کا یہ ایک عالم ہے جس میں یہ مبتلا ہیں، اور وہ کر کیا رہے ہیں، ہر موقع کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بیان دیا اور آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے اب ایک موقع دیا، جس پارٹی کا جو حق بنتا ہے اسے دیا جائے، ہم باصلاحیت ہیں، کسی دشمن ملک کی وجہ سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو کیا ہم یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اکٹھے ہو جائیں؟ یہ ہنا ربانی کھر نے یہ بات کہی، اور پھر دوسری طرف ندیم افضل چند صاحب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو 10 مئی کھا گیا، آگے بڑھیں، ماضی کو بھلائیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اب قوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دیکھیں، ہم نے دشمن کو تو یہ جواب دے دیا کہ ہم سب متحد ہوں گے، وہ پاکستان کا نوجوان جو آپ کے ساتھ، ملک کے ساتھ اور ہمیشہ کھڑا رہے گا، وہ پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہا تھا نا۔ اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی جنگ نہیں، یہ پاکستان کی جنگ ہے، چاہے وہ جمہوری محاذ پر لڑیں چاہے وہ دشمن کے محاذ پر لڑیں۔ تو اب یہ جو تحریک انصاف کی جماعت ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے۔ اس ملک کے اندر ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ نریندر مودی کا نام لیا جاتا ہے۔ نریندر مودی جو دشمن ہمارے بچوں کو جس سے مار دیا، ہم اس کی تصویر بھی چلاتے ہیں، ہم اس کے اوپر کئی گھنٹے بات بھی کرتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر جو پاکستان کی عوام کا لیڈر ہے، مقبول ہے، جسے پاکستان کی عوام ایکسیپٹ کرتی ہے، ہم اس کا نام نہ صرف سینسر کر دیتے ہیں بلکہ اس کی تصویر بھی بلر کر دی جاتی ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ جنگ جو ہم نے دشمن کے خلاف تو جیت لی، لیکن یہ جنگ جو ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ جاری ہے یہ کوئی جنگ نہیں ہے،
یہ اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، اس کو اب بند ہونا چاہیے۔ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، ان کو ان کا حق دیا جائے، پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے سفارتی محاذ کے اوپر ہمیں کسی قسم کی کامیابی نہیں مل رہی، اور ابھی تک ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بیس پر بٹھا کر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ جنگیں اگر بہترین دفاع سے آپ جیت سکتے ہیں تو سفارتی محاذ اور قوم کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو پھر لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لیڈرشپ سر آپ کو نظر نہیں آ رہی، یہ ایک پارٹنرشپ چل رہی ہے کہ کون اچھا ہے، کون بہتر طریقے سے بات ماننے کا، اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، جب بیربل بیٹھ کے ٹی وی پر یہ کہیں کہ سب کچھ انہوں نے کیا، اب دفاع بھی وہ کر رہے ہیں، تو پھر تمہاری کیا ضرورت ہے بھائی؟ اعلان کریں پاکستان، کم از کم لوگ جو کنفیوژن کا شکار ہیں، اس کنفیوژن سے تو باہر آئیں گے۔ اور یہی سوال ہے پاکستان کی ہر عوام، ہر نوجوان کا، کہ لوگوں کو معاف کریں، آگے بڑھیں۔ اور یہ دشمن نہیں ہے، دشمن وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اوپر رات کی تاریکی میں حملہ کرتے ہیں، اور پھر دشمن وہ لوگ ہیں جو آپ کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کے اوپر اس وقت سیاست کر رہے ہیں۔ اور اس دوسری طرف عمران خان کے بیٹے چھائے ہوئے ہیں، اور ایک انٹرویو عمران خان کے بیٹوں کا جو اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے، نمبرز شیئر کیے ہیں جی، ماریو نفال نے، اور پتہ ہی چلا جی کہ انٹرویو دونوں بیٹوں کا 2 کروڑ سے زائد لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور سلیمان کا انٹرویو کرنے والے صحافی ماریو نوفال ایکس کے اوپر انہوں نے یہ تمام اعداد و شمار جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں۔ اچھا، ان کا انٹرویو ایسے وقت میں آیا، اور اس انٹرویو نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ود ان دا پارٹی سے باہر بھی، اور پوری دنیا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہر اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے گا جہاں پر عمران خان کی رہائی کے لیے یہ مدعا جو ہے وہ طاقتوروں کے سامنے اٹھایا جا سکے۔ ایک ہمارے ملک کے طاقتور ہیں جی، ایک اس سے بڑے طاقتور ہیں جن کے کہنے پر جنگیں شروع اور ختم۔ اگر امریکہ یہ عمران خان کی رہائی کا پیغام دے یا کہے کہ رہا کرو، تو پھر کسی کی کیا مجال ہوگی کہ عمران خان کو رہا نہ کیا جائے۔ تو اسی بنیاد کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا قاسم اور سلیمان کی طرف سے۔ پھر ٹی وی کے اوپر لڑائی ہوئی ہے جی اختیار ولی اور شاہد خٹک صاحب کی، اور لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ لڑ پڑے ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کو کیا کہا۔ اختیار ولی صاحب کہتے ہیں شاہد خٹک صاحب کو، میں اسٹوڈیو میں ہوتا تو تمہیں بتاتا، شاہد خٹک تم میرا کچھ نہیں کر سکتے، میں تمہیں گنجا کر کے باہر بھیجوں گا۔ شاہد خٹک جس سے مرضی بدماشی کرو، وہ میرے ساتھ نہیں، تیری اوقات کیا ہے۔ اور یہ انہوں نے ورڈز کا ایکسچینج کیا۔ اختیار ولی اوبویسلی نوازے ہوئے ہیں جی، اور جب ان کو عہدہ نہیں دیا گیا تو یہ ناراض ہو کر بیٹھ گئے، پھر ان کو مشیر بنا دیا گیا۔ تو اب مشیر بننے کے بعد انہوں نے ٹی وی کا محاذ سنبھال لیا ہے۔ شاہد خٹک عمران خان کا ایک سچا سپاہی ہے جی، لڑ رہا ہے، میدان میں موجود ہے، ہر پیشی پر جاتا ہے، اڈالہ جیل کے باہر لوگوں کو بھی لے کر جاتا ہے۔ تو اوبویسلی اس لڑائی میں جب ایسے لوگ جب پکچر پر آتے ہیں تو ان کے اوپر پھر اس طرح کے حملے ہوتے ہی ہیں۔ اختیار ولی اینڈ شاہد خٹک آمنے سامنے آئے، اور انہوں نے یہ ہارش ورڈز جو ہیں وہ ایکسچینج کیے، اور ایک دوسرے کو دھمکی بھی دی۔ اب دوسری لڑائی جو اس سے بڑی ہے، اور یہ بابر ستار صاحب کے بعد جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے یہ محاذ کھول دیا جی، اور یہ چیف جسٹس، قائم مقام چیف جسٹس ڈوگر صاحب کے خلاف ہے، اور یہ محاذ کھلنا ہی تھا۔ جب آپ عدالت کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کریں اور اس پر حملہ کریں، تو پھر یہ جج جنہوں نے خط لکھتے وقت نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیا کرے گی، تو کیا وہ آج سوچیں گے؟ کبھی بھی نہیں سوچیں گے۔ الفاظ کیا ہیں، اور جو ریمارکس انہوں نے دی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، جو آج توہین عدالت کی کارروائی کے اندر یہ ان کی طرف سے کہے گئے۔ جسٹس بابر ستار اور اعجاز اسحاق خان کا توہین عدالت کیس میں عبوری آرڈر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کر آنے والے 2 ججز کے بینچ نے معطل کر کے توہین عدالت کیس کی کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیا۔ اب کسی جج کے خلاف توہین اگر کی گئی ہے تو یہ کسی اور بینچ کا استحقاق نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، قاضی نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ کے خلاف کوئی اس قسم کا اقدام ہو رہا ہے اور کوئی آپ کو پریشر میں لے کر آتا ہے تو آپ کے پاس توہین عدالت کی کارروائی کا استحقاق ہے، استعمال کریں۔ آج جب استعمال ہو رہا ہے تو چیف جسٹس کہتا ہے کہ نہیں، یہ بھی حق میرا ہے اور میں اسے جیسے چاہوں گا استعمال کروں گا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں دوران سماعت انکشاف ہوا تو انہوں نے آرڈر کو اختیار سے تجاوز قرار دیتے ہوئے کارروائی روکنے سے صاف انکار کر دیا۔ آج سماعت کی اور کہا کہ سماعت مکمل کر کے تفصیلی آرڈر جاری کروں گا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈوین بینچ کا سنگل بینچ کے عبوری آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ پر سسپینشن کا آرڈر جاری کرنا یہ ایگریجس ایکسیس آف اتھارٹی ہے۔
डिवीन बेंच का ऑर्डर अपने सीनियर साथी जज की अथॉरिटी के खिलाफ है। साइलिन का इस अदालत पर इत्मीनान खत्म करने के मुतरादिफ है। ऑर्डर पर कोई अमल दरामद क्यों करेगा जब मालूम होगा कि जिस लम्हे तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा, इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी और डिवीन बेंच ऑर्डर मुअत्तल कर देगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डिवीन बेंच के ऑर्डर पर दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। द ग्लव्स आर ऑफ, इसका मतलब है कि फरीक अब तैयार हैं और लड़ाई में शिद्दत आ चुकी है। अब उन्होंने कहा जी कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, द ग्लव्स आर ऑफ, और आप देखेंगे कि आपके खिलाफ हम फैसला देते हैं और आपकी हर लेवल के ऊपर हमने आपका रास्ता रोकना है। एक बात वाज़ेह कर दूं, ये भी उन्होंने कहा कि मुझे अगर अकेले अदालत में बैठकर ये दिखाना पड़ा कि सामने लोग मौजूद हैं और कार्रवाई चल रही है तो फिर भी मैं इस केस में ऑर्डर जारी करूंगा। चीफ जस्टिस के पास तो ये अदालत केस ट्रांसफ़र करने का इख्तियार है या नहीं। गैर मामूली रिमार्क्स इस केस के अंदर जो उन्होंने दिए कि डिवीन बेंच ने तौहीन अदालत केस चलाने वाले इस कोर्ट का मौक़िफ़ सुने बगैर ही यकतरफा एक्स पार्टी यानी यकतरफा फैसला कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपील कुनिंदा को सुना और समझ लिया कि मैं गलत हूँ, मुझे कानून आता ही नहीं है। अब ये जो डिवीन बेंच के जो फैसल सदीकी साहब थे अदालत माविन मुकर्रर जिनको किया गया, उन्होंने कहा कि डिवीन बेंच के ऑर्डर में अबहम है, वजाहत तक शोकाज नोटिस पर कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। ये तासुर जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान कोई तनाज़ा चल रहा है। इस पर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जजेस में तनाज़ा है। मैं क्यों दिखावा करूं कि कोई तनाज़ा नहीं है। तो जनाब ये हाई कोर्ट नंबर 5 अब ताबड़तोड़ हमले यहाँ से भी हो रहे हैं और हाई कोर्ट को जी एक मजाक बना दिया गया है। और ये सिर्फ इसलिए किया गया कि हमने इमरान खान के मुकदमात जब इस अदालत में जाएं तो ये जजेस अपनी लड़ाई लड़ रहे हों और इस महाज से इमरान खान के हक़ में कोई फैसला ना आए, और फिर जो जजेस हम लाकर बिठाएंगे हम उनके ज़रिए इमरान खान की अपीलों पर, इमरान खान के मुकदमात के ऊपर जैसा चाहेंगे फ़ैसला करेंगे। आज आपको 26वीं यानी तरमीम के ये जो समरात हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि मुल्क के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। व्यूअर्स, ये इस वक्त की सूरत हाल है। अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।